अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या क्यों कैसे। नाजरीन, बचपन से हमें बताया गया है कि वकील बनना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, डॉक्टर बनना है तो कहां से तालीम हासिल करें, इसी तरह से पायलट और इंजीनियर बनना है तो हमें कहां जाकर तालीम हासिल करनी है। लेकिन जब हम बात करते हैं आलिम बनने की या मुफ्ती बनने की तो हमें बताया जाता है कि किसी मदरसे का रुख करें। मदरसे का रुख तो कर लें, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि वहां पर तालीम किस तरह से दी जाती है, किस तरह से कोई बच्चा हाफिज बनता है, उसके बाद आलिम बनता है, आलिम बनने के बाद वो मुफ्ती बनता है। ये सब कुछ आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम क्या क्यों कैसे में। दीनी उलूम का हुसूल किसी भी मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी और अहम फरीज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक के साथ ही इसके सामने हक़ व बातिल पर मबनी दो राहें आया कर दी थी और किसी एक राह पर चलने का इंतखाब इंसान के अपने रवैये में ही दे दिया था। अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार अंबिया कराम, आसमानी कुतुब और सहीफ़े भेजे ताकि इंसान रब्ब ताला की तरफ से मुअय्यन करदा सीधी राह और हुकूक़ अल्लाह, हुकूक़ुल इबाद के रहनुमा उसूलों को समझते हुए और उन्हें अपनाते हुए एक बेहतर इंसानी मुआशरे की तख्लीक कर सके और सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए अपने रब को पा सके। यही वजह है कि रब्बुल आलमीन की तरफ से दिए गए इन तमाम रहनुमा उसूलों और ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए कुरान व हदीस और नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ने और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए दीनी उलूम को सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब के लिए हम मौजूद हैं जामे बनोरिया आलमिया। आपको बताएंगे कि तलबा किस तरह से तालीम हासिल करते हैं और यहाँ का निज़ाम कैसे चलता है। आइए हमारे साथ चलिए। जामे बनोरिया आलमिया जो कराची के इलाके साइट एरिया में 12 एकड़ रकबे पर कायम है। ये मदरसा 1989 में मुफ्ती मोहम्मद नईम की सरपरस्ती में कायम किया गया। इस मदरसे में 10,000 तलबा व तालिबात इल्म की रोशनी से बहरामंद हो रहे हैं, जिनमें 54 ममालिक के गैर मुल्की तलबा भी मौजूद हैं। इस जामिया में 5,000 तलबा, उसके अलावा 1,000 लड़कियाँ यहाँ रहती हैं हॉस्टल के अंदर। उनकी तालीम और ताल्लुम का भी इंतज़ाम जामिया में है। तलबा की सहूलियात के हिसाब से हमारे यहाँ बहुत सारे शोबे काम कर रहे हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं। स्कूलिंग सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, लैंग्वेज सिस्टम है। लैंग्वेज के अंदर नॉर्मली हमारे यहाँ जो है वो 2 ज़बानें चलती हैं। उर्दू तो हमारी मादरी ज़बान है, इसके अलावा 2 ज़बानें इंग्लिश और अरबी चलती है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम शोबा हिफ्ज़ में मौजूद हैं और यहाँ पर जो तलबा हैं उनका ताल्लुक दुनिया भर से आए हुए ममालिक से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कौन से मुल्क से ताल्लुक है आपका? सगालियन। क्या सीख रहे हैं? कुरान में, हिफ्ज़ में और हिफ्ज़ के बाद आलिम और इसके बाद मुफ्ती है। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। हिफ्ज़ कर रहे हो? फीस कर रहे। कितने पारे हो गए? 16। कौन से मुल्क से आए हो आप? थाईलैंड से। हिफ्ज़ करने के बाद क्या करोगे? आप मदरसा ही बनाए सब इधर। मदरसा बना के ऐसे ही मदरसा बनाओगे? जी। आप कौन से मुल्क से हो? मलेशिया। हाँ, मलेशिया। मलेशिया से हो? यहाँ पे खुश हो? जी। क्या नाम है? ऐसा। हाँ, ऐसा। ऐसा। कहाँ से, कौन से मुल्क से हो? पाकिस्तान। ताजिकिस्तान से हो? जी। हिफ्ज़ कर रहे हो? जी। कौन से पारे पर हो? तबान कल्याणी। बैरून ममालिक से आए तलबा, जिनमें कम उम्र तलबा भी शामिल होते हैं, इन तलबा की ज़ुबान भी मुख्तलिफ होती है और माहौल भी बिल्कुल नया होता है। ऐसे नए आने वाले तलबा को शोबा हिफ्ज़ में दाखिला दिया जाता है, जहाँ उन्हें कुरान करीम हिफ्ज़ कराया जाता है। शोबा हिफ्ज़ के मुदीर मौलाना अब्दुल नासिर बताते हैं, बैरून से जो तलबा यहाँ पाकिस्तान में पढ़ने के लिए आते हैं तो वो तो मुकम्मल जो कानूनी ज़ाब्ता है हुकूमत की तरफ से वो मुकम्मल पूरा करके यानी वीज़ा लगा कर पाकिस्तान में दीनी तालीम हासिल करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं।
ہمارے یہاں 50 ممالک کے طلباء ہیں، جس میں امریکہ، فرانس، برطانیہ، کینیڈا، تھائی لینڈ، ملائیشیا، کمبوڈیا، ان تمام ممالک کے طلباء یہاں موجود ہیں۔ کون سے ملک سے تعلق ہے؟ فرانس سے۔ تو فرانس سے آپ دینی تعلیم حاصل کرنے یہاں پر آئے، فرانس میں دینی تعلیم نہیں سکھائی جاتی؟ وہاں پہ ہوتا ہے، لیکن جیسے پاکستان میں سکھاتے پڑھاتے ویسے ترتیب نہیں ہوتے۔ اصل میں یہاں پر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس وجہ سے ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا رجحان بھی پاکستان میں بہت ہے۔ What is your name? Hizala. Where are you from? Oh, China. China. What are you doing here? تعلیم. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے قاری حامد حسین۔ قاری حامد صاحب، یہ بتائیے ابھی ہم جس شعبے میں موجود ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اور یہاں پہ کتنی تعداد میں بچے موجود ہیں؟ یہ جو شعبہ ہے یہ بیرون کا شعبہ کہلاتا ہے، شعبہ غیر ملکی۔ یہاں تقریباً 40 ملکوں کے طلباء موجود ہیں۔ یہ سارے حفظ کر رہے ہیں؟ تقریباً کچھ ایسے طلباء ہیں جو قاعدے میں ہیں، ناظرے میں ہیں، اور باقی تمام طلباء حفظ میں ہیں۔ جو حفظ سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ دہرائی کرتے ہیں، گردان کرتے ہیں، قرآن یاد کر کے پکا کرتے ہیں۔ اچھا، بین الملک کے کون سے وہ ممالک ہیں جن کے طلباء کافی ذہین پائے ہیں آپ نے اب تک؟ جی الحمدللہ، جو بھی بیرون کے طلباء آتے ہیں، خاص کر کے یورپ سے جو طلباء آتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو طلباء افریقن کنٹری سے آتے ہیں، وہ ماشاءاللہ کافی جو ہے نا وہ ذہین ہوتے ہیں اور جلدی وہ قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، اور جلدی پاکستان میں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں۔ وہ تقریباً 6 ماہ تک ان کو جو ہے نا شروع میں دقت ہوتی ہے، 6 مہینے کے بعد وہ اس قدر ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ زبان جو ہے نا اردو بالکل صاف بولتے ہیں۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا کہ کسی ملک کا کوئی اسٹوڈنٹ آیا اور وہ بھاگ گیا یہاں سے واپس ماحول کی وجہ سے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی بھاگتا نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ان کو جو ہے نا وہ آب و ہوا موافق نہ آئی ہو، تو اس طریقے کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے، ہمارے مفتی صاحب ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے طلباء کے لیے جو ہے نا وہ خاص انتظام کیے جائیں۔ یہ واحد ادارہ ہے جس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہے۔ دینی تعلیم ہے عالم بنانا، دین سکھانا۔ دنیاوی تعلیم ہے، بنوریا اسکول ہے، بنوریا کالج ہے، اور طلباء میٹرک انٹر سب کرتے ہیں۔ حافظ قرآن بننے کے بعد ایسے طلباء جو عالم دین بننے کا شوق رکھتے ہیں انہیں شعبہ کتب میں داخلہ دے دیا جاتا ہے۔ بیرون ممالک سے آئے یہ طلباء کن مراحل سے گزر کر مستند عالم بنتے ہیں، مولانا محمود الحسن عباسی نے یوں بتایا۔ جو طالب علم اگر مثال کے طور پر میٹرک کیا ہوا ہے اور اس کو عربی اردو سے کچھ مناسبت ہے تو ہم اس کو الصف الاول میں لے لیتے ہیں۔ تو الصف الاول میں ابتدائی طور پر گرامر کے اعتبار سے صرف و نحو، جس کی بنیاد پر آدمی آگے جا کے چلتا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے، تو صرف و نحو کے اعتبار سے پڑھائی کی جاتی ہے۔ پھر کچھ عربی گرامر کے اعتبار سے کچھ اولیٰ کے اندر پڑھائی جاتی ہیں کتابیں۔ اب اس کے بعد آگے پھر فقہ ہے، پھر اس کے بعد اصول فقہ ہے، پھر اس کے بعد حدیث ہے، اصول حدیث ہے، اور پھر تفاسیر ہے، اور پھر اسی طرح حدیث کی کتابیں ہیں، وہ جا کر 5ویں سال میں ان کو پڑھائی جاتی ہیں۔ ہمارا الحاق جو ہے اس وقت کراچی یونیورسٹی سے بھی ہے، اردو یونیورسٹی وفاق سے بھی ہے، اور جرمن کی یونیورسٹی ایلفرڈ اس سے بھی الحاق ہے۔ اب یونیورسٹی بن گئی تو ہم تمام سندیں خود جاری کریں۔ جامعہ بنوریا کے احاطے میں ہی ہزاروں طلباء اور ان میں سے بعض کی فیملیز بھی رہائش پذیر ہیں۔ یہاں انہیں مکمل رہائشی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے تو اس ادارے میں 10 منزلہ 3 عمارتیں بنائی ہیں، کرائے پر ان کو مکان دیتے ہیں 3-4 کمروں کا، تو بچے دن میں پڑھتے ہیں، رات کو دن میں ماں باپ کے پاس رہتے ہیں۔ میں امریکہ سے ہوں، کیلیفورنیا میں رہتا ہوں، صف ثانی میں پڑھتا ہوں، یعنی سیکنڈ تو درجہ ہوتی ہے اس میں پڑھتا ہوں۔ تو الحمدللہ جامعہ بنوریا میں بہت سارے سہولتیں ہیں، جیسے اے سی بھی ہے وغیرہ، اور ہمارے جیسے یہاں آ کر ہمیں گھر لگتا ہے۔ میں امریکہ سے ہوں اور میں یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں شعبہ غیر ملکی میں۔ جامعہ بنوریا کی رہائش تو بہت آسان ہی ہوتی ہے، اور اگر آپ دوسرے مدرسے میں جاؤں تو اتنی سہولت نہیں ہوتی، خاص طور پہ غیر ملکی کے لیے تو ہمارا عادت ہی نہیں ہے کہ اتنا مشقت برداشت کرنا۔ تو یہاں پہ الحمدللہ اے سی کا رہائش ہے، اور الیکٹرسٹی بھی اتنی زیادہ نہیں جاتی۔ یہاں جو رہنے کی سہولیات اور جو کمرے کی سہولیات ہیں وہ بہت
عمدہ قسم کی اور اعلیٰ قسم کی ہیں. تو جامعہ نے ہر کسی قسم کی ہمیں سہولیات فراہم کی ہیں. کھانا بھی ہمیں جامعہ سے مل رہا ہے اور اچھے معیار کا کھانا مل رہا ہے اور صفائی ستھرائی بھی بہت الحمدللہ بہت اچھی ہے. دینی تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ بنوریا ایک اہم مدرسہ ہے جہاں پر بڑی تعداد میں طلباء دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. طلباء کی تعداد میں مسلسل اضافے کے باعث یہاں پر مختلف شعبہ جات میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں عمارتیں بھی تعمیر کی جا رہی ہیں. امریکہ کے اندر ہمارے 100 مدارس ہیں جو کام کر رہے ہیں. ہمارے ہی بچے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں. اسی طرح فرانس میں، برطانیہ میں. تو اللہ کا شکر ہے یہ کام ہو رہا ہے. اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے مقابلے میں دینی مدارس کا نظام چلانا ایک مشکل ترین امر ہے کیونکہ حکومتی تعاون اور مالی کفالت کے بغیر ہی مدارس انتظامیہ کو خود اپنی مدداب کے تحت اپنا نظام چلانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جامعہ بنوریا عالمیہ میں کیونکہ ہزاروں طلباء و طالبات دینی علوم حاصل کر رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دینی علوم سے روشناس کرانا، ان کی اتباع سنت کے مطابق تربیت کرنا اور ان کے روزمرہ کے درپیش مسائل کو حل کرنا، ان کے قیام و طعام، لباس، علاج و معالجے اور دیگر امور کا خیال رکھنا آسان کام نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹر غلام رسول بتاتے ہیں. ہم تو تینوں وقت کا کھانا بھی فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ طلباء کو کپڑے ہیں، بستر ہے، موسم کے لحاظ سے ہر چیز فراہم کرتے ہیں. تو ہمیں اسکول اور کالج کی انتظامیہ سے کئی گنا زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے، مشقت کرنی ہوتی ہے اور 24 گھنٹے ہمیں الرٹ رہنا ہوتا ہے. اس ادارے کا ماہانہ خرچہ 1.25 کروڑ روپے ہے اور یہ دنیا کا کوئی ملک ہمیں چندہ نہیں دیتا. لوگوں ہے کہ سعودی عرب دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے. ایک پیسہ دنیا کے کسی ملک سے نہیں آتا. ہمارے پاکستان کے لوگ آتے ہیں، چندہ دے جاتے ہیں. حکومتوں نے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی، اس کے باوجود بھی چندہ دینے والے چندہ دیتے ہیں اور الحمدللہ یہ ادارہ دن بدن ترقی کر رہا ہے. مدارس میں طلباء کی تربیت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظمت اسلاف کی روح کے عین مطابق کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ طلباء بعد میں بہتر معاشرے کی تخلیق میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس پروگرام میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عالم اور مفتی کیسے بنا جاتا ہے. مدارس میں مروجہ نصاب تعلیم کا جدید دینی اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا لازم و ملزوم امر ہے تاکہ فارغ التحصیل طلباء عملی زندگی میں آ کر اپنا اہم کردار ادا کر سکیں. فارغ التحصیل علماء کرام کو 1 سال کا انگلش لینگویج کا کورس بھی کرایا جاتا ہے، جبکہ دلچسپی رکھنے والے طلباء کو چائنیز زبان سیکھنے کے بھی مواقع موجود ہیں. جامعہ بنوریا میں طلباء کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے. یہاں باقاعدہ اسکول اور کالج بھی موجود ہیں جہاں سینکڑوں طلباء عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. علماء کو انگریزی سکھانا، اس کو کہتے ہیں تخصص فی انگریزی، اس کا بھی باقاعدہ آغاز ہے اور طلباء انگلش سیکھ رہے ہیں. 1 سال کے اندر لکھنا، پڑھنا، بولنا ہر چیز اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں. انگریزی زبان کس طرح سے سکھاتے ہیں؟ کتابوں کے ذریعے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پروجیکٹر بھی لگا ہوا ہے، تو سارے لوگوں کو اس طرح سے سکھایا جاتا ہے. اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے انگریزی سکھانے کا؟ طریقہ کار تو یہاں پہ جو ہے کتابوں کا بھی ہے اور اس پہ اس کے ساتھ ساتھ جو لیکچر ہے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں پروجیکٹر کے ذریعے سے. اچھا جی. کتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ایک وقت میں یہاں پر؟ یہاں پہ تو زیادہ سے زیادہ 15 اسٹوڈنٹ کو رکھتے ہیں. اچھا، یہ کیا دیگر ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ نہیں، یہ جسٹ پاکستانیوں کے لیے. پاکستانی، دے آر آل پاکستانی. یس. عالم بننے کے لیے انگریزی سیکھنا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آج کل وقت کا تقاضا ہے انگریزی سیکھنا، تو اس لیے ہم اس کو سیکھتے ہیں فراغت کے بعد. پہلے جو عالم کا کورس ہے 8 سالہ کورس ہے اس کو کرتے ہیں، اس کے بعد اس کورس کو رکھا گیا ہے. ہم بذریعہ پروجیکٹر جو ہے ہم ان کو پڑھاتے ہیں اور باقاعدہ ان کی لسننگ کروائی جاتی ہے اور پھر ان کی پریکٹس کروائی جاتی ہے
اور ہمارا جو ہم نے جو سلیبس جو تیار کیا الحمدللہ وہی بہت اچھا ہے. اور ہم نے اصل بیسیکلی ہم نے جو ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہم جو لیتے ہیں وہ علماء کرام کو ہم جو ہے نا یہاں پر ہم ان کو موقع دیتے ہیں یہاں پر, کیونکہ ہمارے علماء کرام اگر انگلش کو جان جائیں گے تو آگے چل کر وہ عوام الناس میں خدمت کر سکتے ہیں. یہاں پر CIT DIT IIT یہ تمام کورسز کمپیوٹر کے حوالے سے بھی کروائے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو انگلش کورس یہاں پہ کروایا جاتا ہے یہ ان کے مختلف طریقے ہیں. انگلش کے جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کے اسٹرکچر کے ذریعے سے بھی ہمیں انگلش جو نا سمجھائی جاتی ہیں. ہمارا جو ایکسنٹ ہوتا ہے جس طرح کے مطلب برٹش انگلش ایکسنٹ ہے, امریکن انگلش ایکسنٹ ہے, تو اس پر بھی جو نا ہماری جو نا وہ اٹینشن دی جاتی ہے. انگلش سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ آج کل یہ ہماری بہت زیادہ ضرورت بن گئی ہے, اور چونکہ ہم نے بہت زیادہ کام کرنے ہیں. اور جب تک آپ تھوڑے سے پیچھے دیکھیں تو علماء کرام جب انگلش سے تھوڑے سے دور تھے تو ان کے لیے بہت زیادہ مسائل تھے, لیکن اب جو ماشاءاللہ آ رہے ہیں, ینگ جنریشن اس طرف آ رہی ہے, تو اب جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اس وقت ملک کا سب سے بڑا دینی تعلیمی بورڈ ہے جہاں سے فارغ التحصیل طلباء اسناد حاصل کرتے ہیں. اس بورڈ کے تحت 18,000 سے زائد مدارس اور جامعات کام کر رہے ہیں, جن میں 1,25,000 سے زائد اساتذہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں, جبکہ 25 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ناظرین 8 سال کا عالم کا کورس مکمل کرنے کے بعد طلباء رخ کرتے ہیں دارالفتہ کا, جہاں پر وہ 2 سال کا مفتی کا کورس کرتے ہیں اور اس کے بعد عوام کے شرعی مسائل کو حل کرنے کی جانب گامزن ہوتے ہیں. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں دارالفتہ میں کس طرح سے مفتی اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں. جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں دارالفتہ میں رئیس دارالفتہ قاضی و مفتی سیف اللہ جمیل صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ دارالفتہ میں کس طرح سے مفتی حضرات کی تربیت ہوتی ہے, کہاں سے آتے ہیں وہ, اور ان کے کورس کے حوالے سے بتائیے گا, اور پھر کس طرح سے وہ فتوے جاری کرتے ہیں. دارالفتہ میں وہ مفتی حضرات متعین ہوتے ہیں جو تخصص فی الفقہ الاسلامی سے فارغ ہو کر اور سند فراغت حاصل کر کے تشریف لاتے ہیں, ان کا تعین ہوتا ہے. دارالفتہ کے ساتھ مختلف دینی اداروں میں ایک شعبہ ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے تخصص فی الفقہ الاسلامی. اس میں ان طلباء کو بلکہ ان علماء کرام کو داخلہ دیا جاتا ہے جو درس نظامی سے اچھے نمبرات میں, ممتاز نمبرات میں پاس ہوتے ہیں. مفتی بننے کے لیے کیا عمر درکار ہوتی ہے, کتنا وقت لگتا ہے؟ کسی بھی عمر میں آدمی علم حاصل کر سکتا ہے. تقریباً 12 سال وہ درس نظامی میں صرف ہوتے ہیں. اس پورے دورانیے میں مفتی بننے تک اس کے 16 سال یا 18 سال لگ جاتے ہیں, جس میں وہ باقاعدہ ایک عالم کی صورت میں سامنے آتا ہے اور پھر امت کی رہنمائی کرتا ہے. مفتی بننے کا جو نصاب ہے اس میں کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ایک عالم مفتی بن سکے؟ ویسے تو نصاب کے اندر بڑی تفصیلی کتابیں ہیں. بنیادی طور پر رد المختار کے نام سے ایک کتاب ہے جو آپ کی سامنے تقریباً 12 جلدوں پر مشتمل ہے. جی یہ کہلاتی شامی. اس کا مطالعہ کرایا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فقہ کی دیگر جو کتابیں ہیں جیسے الفتاوی الہندی یا فتاوی عالمگیریہ کہلاتی ہیں, ان کا بھی مطالعہ کرایا جاتا ہے. بعض جو فقہی مسائل پر, قانونی مسائل پر جو تفصیلی مضامین ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کرایا جاتا ہے. مفتی صاحب کی ڈگری کس کے برابر ہوتی ہے اور ان کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی فرمائیے گا. مفتی جو ہے وہ سمجھے ایک فن کے اندر خصوصیت حاصل کرتا ہے. صحیح ہے. وہ PhD ہوتی ہے ان کی اسلامی قانون کے اندر. مفتی بننے کے لیے جیسے آپ کے یہاں اسپیشلائز ہوتا ہے تو اسپیشلائز کرنے کے لیے 2 سال اور لگانے پڑتے ہیں, جس میں وہ مفتی بن جاتا ہے تاکہ وہ فتویٰ دے سکے
لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ مدارس کے بارے میں جو یہ الزام ہے کہ دہشت گرد بناتے ہیں، آپ اس مدرسے میں آئے ہیں اور آپ دیکھ لیں کوئی دہشت گرد، کوئی کلاشنکوف، کوئی اسلحہ لکھ لے تو آپ ہمیں بتائیں۔ مدارس کے اندر دہشت گردوں کو انسان بناتے ہیں۔ دینی علوم کے حصول کا سفر ابھی جاری ہے۔ ہم موجود تھے جامع بنوریہ العالمیہ میں، جہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دینی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ اب ہم نے رخ کیا ہے دارالعلوم امجدیہ کا، اور یہاں جانیں گے کہ کس طرح سے دین کی تعلیم دی جاتی ہے اور طلباء کس طرح سے علم حاصل کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ دارالعلوم امجدیہ کا شمار بھی کراچی کی بڑی اور قدیم درسگاہوں میں ہوتا ہے۔ یہ درسگاہ دینی علوم کے مشتاق طلباء کے لیے ایک روشن شمع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس درسگاہ سے فارغ التحصیل علماء کرام اور ائمہ کرام ملک بھر میں مختلف شعبۂ ہائے زندگی میں پاکستان اور دین اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں۔ محتمم دارالعلوم امجدیہ ریحان امجد نے بتایا، دارالعلوم امجدیہ 48 سے لے کر اب تک یہاں حفاظ، قراء، عالم اور مفتی تیار ہو رہے ہیں۔ 1948 میں میرے والد گرامی مفتی ظفر علی نعمانی نے آرام باغ میں بنایا تھا، اور اس کے بعد جب جگہ کم پڑی تو 58 میں یہ جگہ لے کے یہاں پر تعمیر کر کر ہم اس بلڈنگ کو یہاں شفٹ کیا ہم نے۔ ہمارے یہاں 8 سالہ کورس ہے، یہ درجہ اعدادیہ اول سے شروع ہوتا ہے، پھر اعدادیہ دوم ہے، پھر درجہ اولا ہے، درجہ ثانیہ ہے، درجہ ثالثہ ہے، درجہ رابعہ ہے، درجہ خامسہ ہے، درجہ سادسہ ہے، اور درجہ سابعہ ہے، اور درجہ ثامنہ ہے، اور پھر دورہ حدیث ہے۔ تو اس طرح یہ 8 سالہ کورس ہے ہمارے یہاں درس نظامی کا۔ جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ 8 سال میں عالم بن جاتے ہیں۔ جو طلبہ عالم کورس میں ذہین ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں بھی تقریباً 10 سے 12 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مختلف علوم پر، اور بالخصوص فقہ پر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مطالعہ بھی کرایا جاتا ہے، اور اس میں طلبہ کو تربیت دی جاتی ہے۔ جدید مسائل، عوام کے سوالات جو آتے ہیں ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ بھئی اس کا آپ قرآن و سنت کی روشنی میں حل ڈھونڈیں۔ پھر جو سینئر اساتذہ ہوتے ہیں، سینئر مفتیان کرام، وہ اس کو چیک کرتے ہیں، جہاں کہیں غلطی ہوتی ہے اصلاح کرتے ہیں۔ تو 2 سال میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر استعداد پیدا ہو جاتی ہے، باقاعدہ ابھی مفتی نہیں بن جاتا، پھر وہ ماہر مفتی کی بارگاہ میں بیٹھے گا، مشق کرے گا، لکھے گا۔ دارالعلوم امجدیہ میں بھی طلباء کو مستند اور جید علماء کرام کی سرپرستی میں دینی علوم کی تعلیم فراہم کی جا رہی ہے، اور حفاظ، علماء کرام اور مفتیان کرام بنائے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے یہاں اسناد کہاں سے ملتی ہیں جو یہاں پہ جو بچے طالب علم عالم بن جاتے ہیں اس کے بعد؟ جی، پورے پاکستان میں 4 بورڈ ہیں۔ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک کا جو بورڈ ہے وہ تنظیم المدارس کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو دیوبندی حضرات ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا وفاق المدارس کہلاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے جو طلباء ہیں ان کو جو اسناد اور ان کو جو ایگزام منعقد کیے جاتے ہیں وہ تنظیم المدارس کے تحت، اور ان کو اسناد بھی تنظیم المدارس کے تحت جو ہے جاری کی جاتی ہے۔ تو اولا سے ہمارے یہاں جو نصاب جو پڑھایا جاتا ہے اس میں صرف ہے، یعنی علم صرف، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اور یہ بنیادی کچھ علوم ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں۔ اور یہ 7-8 سال بنیادی طور پر یہ علوم پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھا جا سکے۔ جو عصری تعلیم حاصل کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دینوی تعلیم اگر ہم حاصل کریں گے تو بالکل دنیا سے کٹ جائیں گے، یہ تاثر درست ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ سب کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے۔ یہ محض شیطانی وسوسے ہیں کہ اگر ہم نے دینی تعلیم حاصل کی اور دنیاوی نہ کی تو ہمارے لیے دنیا میں آسائشیں اور دیگر معاملات میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی، محض سوائے وسوسہ شیطانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جس طرح ہم اچھے سے اچھا اسکول دیکھ کے پہلے وزٹ کرتے ہیں، نالج لیتے ہیں، پھر داخل کرتے ہیں، اسی طرح ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پہلے وزٹ کر کے اداروں کو دیکھیں، انہیں سمجھیں، پھر اپنے بچوں کو داخل کریں، تو پھر ان کو رزلٹ ملے گا، ان کو پتہ چلے گا کہ مدارس کس طرح سے ان کے بچے کی گرومنگ کرتے ہیں، انہیں ایسی شخصیت بنا کے دیتے ہیں کہ جو ان کا ادب کرنا جانتا ہے، اپنے معمولات، اپنے دین کو سمجھتا ہے، اپنی دین اور دنیا دونوں کو بہتر کرتا ہے۔ دینی مدارس کوئی دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہے، کیونکہ
انسان تو بہت زیادہ ہیں، ان کو ہر چیز کی ضرورت ہے، ان کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ان کو پائلٹ کی بھی ضرورت ہے، ان کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ان کو اور بہت سارے شعبوں میں ضرورت ہے۔ ایک شعبہ علماء دین کا بھی ہے، جس طرح ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کو علماء کی بھی ان کو ضرورت ہے۔ دارالعلوم امجدیہ کا نظام کیسے چلایا جاتا ہے اور وہاں طلباء کو کیا کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، محتمم دارالعلوم امجدیہ ریحان امجد نے بتایا۔ ان کی رہائش، ان کا خوراک، ان کے لیے لباس اور علاج معالجہ سب الحمدللہ دارالعلوم امجدیہ کی انتظامیہ ان کو پورا کر کے دیتی ہے۔ ایک طالب علم پر ہم نے جو ایک ایوریج لگایا ہے، تقریباً 4 سے 4.5 ہزار روپے ماہانہ ایک عالم کے اوپر ہمارا خرچ آتا ہے، اور یہ 8 سال کا کورس ہے عالم کا، آپ اسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت لاکھوں کی تعداد میں طلباء مدارس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے طعام و قیام کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے، ان کی تربیت کس طرح کی جا رہی ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں پروگرام کیا کیوں کیسے میں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم دارالعلوم امجدیہ کے شعبہ حفظ میں موجود ہیں۔ یہاں پر بچے کس طرح سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کس طرح سے حفاظ بن رہے ہیں آپ کو بتائیں گے، اور ان سے کچھ بات بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عمر علی۔ میر، یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پڑھتے ہوئے؟ 2 سال۔ ابھی تک کتنا حفظ کیا ہے؟ میں نے ہونے والا ہے، بس 3 پارے رہ گئے۔ کتنے پارے ہو گئے؟ 3 پارے رہتے۔ ماشاءاللہ سے۔ تو 2 سال میں 3 پارے ہو گئے ہیں آپ کے، یا رہ گئے 3 پارے؟ 3 پارے رہ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ روحان۔ روحان، کب سے حفظ کر رہے ہو آپ؟ 2 سال سے۔ کتنا حفظ کر لیا ماشاءاللہ؟ 5 پارے رہ گئے۔ 5 پارے ہو گئے؟ 5 پارے رہ گئے۔ 5 پارے رہ گئے۔ اچھا، حفظ کرو گے تو اس کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے بعد اسکول اسٹارٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ اسکول اسٹارٹ کرو گے یا کہیں دوسرے اسکول جاؤ گے؟ دوسرے اسکول جائیں گے۔ اچھا، حفظ کرنے میں کوئی مشکلات تو نہیں ہوتی؟ جو کام کریں گے تو وہ مشکل تو لگتا ہے، لیکن ایسا ایسا آسان ہوتا رہتا ہے آگے بڑھتے بڑھتے۔ ابھی ماشاءاللہ آسان ہو گیا ہے؟ جی۔ 3.5 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ۔ 3.5 سال میں حفظ کیا یا یہاں پر ہو گیا؟ میں حفظ کر لیا۔ اچھا، کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کو؟ حفظ کرنا آسان کام ہے یا مشکل ہے؟ نہیں، حفظ کرنا میری نظر میں تو میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ حفظ کرنا بچوں کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنے کے لیے کیا پریکٹس کرتے ہو آپ؟ بہتر یہ ہے کہ آپ اسے بار بار پڑھتے رہیں، اور یا پھر کسی اور کو پڑھاتے رہیں، اس سے آپ کا جو ذہن ہے وہ اس معاملے میں کھل جاتا ہے۔ آپ کتنا وقت لگاتے ہو حفظ کرنے کے لیے یہاں پر؟ میں صبح 8 سے لے کے پھر 4 بجے تک بیٹھا ہوں۔ 8 سے 4 بجے تک پڑھتے ہو؟ مزہ آتا ہے یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ؟ جی جی۔ اور یہاں پہ اساتذہ کیسا پڑھاتے ہیں؟ اچھا پڑھاتے ہیں یہاں پر۔ قاری صاحب، یہ فرمائیے گا، یہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے اور یہاں پر کتنے بچے زیر تعلیم ہیں؟ یہ شعبہ حفظ ہے۔ یہاں کم از کم تقریباً 160 کے لگ بھگ طلباء جو قیام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باہر سے آتے ہیں شہری طلباء جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تقریباً 25 سے 30 ہوں گے۔ اچھا، بچوں کا ذہن جو ہے بڑا کچا ہوتا ہے، اور وہ زیادہ تر جب دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بچے حافظ نہیں بن رہے، تو یقیناً ان کے ذہن پہ اثر پڑتا ہے۔ یہاں پر جو بچے ہیں ان کو آپ کس طرح سے تربیت کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کا رجحان یہ دینی تعلیم کی طرف راغب کرتے ہیں؟ یہاں طلباء زیادہ تر یعنی کہ آؤٹ سٹی یعنی کہ کراچی کے باہر کے ہیں، تو وہاں قیام کرنے والے طلباء ہیں، تو وہ صرف مقصد لے کر آتے ہیں حفظ کرنا ہے۔ میں نے کراچی کے طلباء کے لیے ان کے مقابلے میں کمزور ہوتے ہیں کراچی والے خاص کر۔ کتنی عمر میں حفظ کرنا شروع کر دینا چاہیے؟ بہتر کیا ہوتا ہے؟ تقریباً 10 سال۔ 10 سال کے بعد صحیح وہ یعنی کہ اس کا ذہن پختہ ہوتا ہے۔ 5 سال 7 سال بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو 5-7 سال کے بعد پیک کر لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں 10 سال کے بعد سب سے بہترین اس کا وہ ہے۔ اچھا قاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کتنا وقت لگ جاتا ہے ایک طالب علم کو پورا حفظ کرنے میں شروع سے لے کے آخر تک؟ یہ طالب علم کے اپنے محنت تک ہے، شوق تک ہے، لگن تک ہے، جذبہ ہے اس کا۔ اب ہمارے پاس کچھ طلباء ایسے جو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، یہ بچہ سامنے بیٹھا ہوئے 1 سال 3 مہینے میں ماشاءاللہ مکمل حافظ بن گیا۔ ناظرین، ہم ایک ایسے طالب علم کے ساتھ موجود ہیں جس نے ایک طرح سے ایک ریکارڈ قائم کیا اور تقریباً 1 سال کے اندر قرآن کریم حفظ کیا ہے اس ادارے کے اندر۔ اس سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ افطار احمد۔ افطار، یہ بتائیے گا کتنے عرصے میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا؟ بس 1 سال۔ 1 سال تقریباً 1 سال میں کیا ہے؟ 3 مہینے 1 سال 3 مہینے 1 سال 3 مہینے میں، جبکہ عام طور پہ تو کہتے ہیں 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں۔ بس میرا شوق تھا پڑھنے کا۔ کتنے گھنٹے آپ پڑھتے ہو دن میں؟ بس صبح سے ظہر تک، اور پھر مغرب کے بعد پڑھتا ہوں۔ علماء کرام اور مفتیان کرام دین اسلام کے بنیادی ستون ہیں۔ ایک مسلم معاشرے کی تخلیق اور اس کی آبیاری میں علماء کرام کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کیا کیوں کیسے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ دینی مدارس کا نظام کیسے چلتا ہے،
اور یہاں پر طلباء کس طرح سے تعلیم حاصل کر کر علماء اور مفتیان کرام بنتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ کیا کیوں کیسے کی ٹیم کے ساتھ محمد شعیب یار خان کو دیجیے اجازت۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔